हेलो एंड वेलकम टू लाइव विद सैफ। आज हम बात करेंगे कि एक वकील और एक अच्छे वकील में क्या फ़र्क होता है, और जो हमारे नौजवान वकालत के शोबे से मुंसलिक हो रहे हैं उनको क्या स्टेप्स अपनाने चाहिए टू बी एबल टू बेटर डिफेंड देयर क्लाइंट्स। जी सैफ साहब, व्हाट मेक्स अ गुड लॉयर? बड़ा मुश्किल सवाल। मुझे 40 साल हो गए वकालत करते और मैं अभी तक अपने आप को गुड लॉयर नहीं समझता। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले जो जिस चीज़ की भी आप वकालत करना चाह रहे हैं उसका एक कानून होगा। मसलन आप किसी कत्ल के मुलज़म की वकालत करना चाह रहे हैं, उसमें पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान पीनल कोड है जिसमें ये एक सेक्शन मौजूद है जिसमें डेफिनेशन दी हुई हैं कि मर्डर है क्या और मर्डर की जो मुख्तलिफ़ किस्में हैं वो क्या क्या हैं, और फिर उसी में ही ये दिया हुआ है कि उनको प्रूफ करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके बाद बाकी प्रूफ की रिक्वायरमेंट एविडेंस एक्ट में चाहिए। सो अगर कोई शख्स, कोई वकील चाहता है कि मैं मर्डर का बहुत अच्छा वकील बन जाऊं या अपने आप को समझूं, लोग आपको बहुत बड़ा वकील समझे, ये एक गुड लक की बात होती है। इस पे मैं बाद में आता हूँ। अच्छा, लेकिन आप पहले आप तो समझे ना कि आप अच्छे वकील हैं या नहीं अच्छे। तो सबसे पहले उस जुर्म की जो कानून ने डिफ़ाइन किया उसको, उसके क्या क्या ज़रूरियात हैं जिनको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, वो सारे देख लें। उसके बाद जो आपके पास केस आया है उसकी जो सारे एलिगेशन हैं उनको उससे मिलाएं कि क्या उस डेफिनेशन पे पूरा उतरता है या नहीं उतरता। इसके बाद आपका जब ट्रायल शुरू होना है, जहाँ वकील का सही फिर वक्त आता है कि वकील कितना अच्छा है या कितना वो अपने आप को समझता है, तो वहाँ पे मेन चीज़ है कि प्रोसिक्यूशन जब अपने गवाह लाएगी अपना जो भी इल्ज़ाम है उसको साबित करने के लिए, चूँकि ये ड्यूटी ही उनकी है, तो वो अपनी एक स्टेटमेंट देंगे जिसको हम कहते हैं एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़। उसका मतलब है कि वो जो उन्होंने पहले पुलिस को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट दी हुई थी पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अंडर सेक्शन 161 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसका अभी ऑब्जेक्ट ये है कि बाद में अगर उसने कोई झूठ बोलना है, कोई इजाफे करने हैं, किसी के प्रेशर में आना है, कोई बेईमानी करनी है, तो वो ना कर सके। तो उस स्टेटमेंट का अभी नेक्स्ट सेक्शन है पाकिस्तान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का 162, उसमें लिखा हुआ है कि जो स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 है उसका क्या इस्तेमाल क्या है। तो इस्तेमाल उन्होंने यही बताया कि अगर वो उसको कंट्राडिक्ट करेंगे, वो जो कोर्ट में आके स्टेटमेंट बता रहे हैं, अगर कोर्ट में वो अपनी उस स्टेटमेंट से डिविएट करता है या इन्हांस कर लेता है, चेंज कर लेता है, बढ़ा लेता है अपनी सारी बात को जो उसने पहले की है, तो फिर हम उसको वो उसका स्टेटमेंट की कॉपी मुलज़म को मिलती चार्ज फ्रेम होने से पहले, जितनी एविडेंस उसके ख़िलाफ़ आनी उस सब की कॉपियाँ मिलेंगी, सब गवाहों के स्टेटमेंट जो पुलिस ने रिकॉर्ड किए हुए हैं, या कन्फेशन स्टेटमेंट अगर 164 के मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किए हुए हैं, ये सब कॉपियाँ आपको मिल जाएंगी। तो जब आपने देखा है कि ये इसने इजाफा कर लिया है, उससे बदल गया है, उससे चेंज कर लिया है, यानी कि जो 161 में उसने अपनी स्टेटमेंट दी थी, उससे अब कोर्ट में ऑन ओथ जब अपनी एग्ज़ामिनेशन चीफ रिकॉर्ड करवाई है, तो जो जो तब्दीली की है
وہ آپ اس کو پٹ کریں گے کہ بھئی آپ نے جب پولیس کو بیان دیا تھا تو آپ نے یہ بات نہیں لکھوائی تھی، وہ کہے گا جی لکھوائی تھی، پھر آپ جج کو وہ اس کی اسٹیٹمنٹ دیں گے، جج اس کو ایگزبٹ کر دے گا اس اسٹیٹمنٹ کو کہ ایگزبٹ ڈی اے یا جو بھی اس کا لگائے گا کہ اس کے کمپیئرڈ ود ایگزبٹ ڈی اے مین دس فرسٹ اسٹیٹمنٹ ویئر اٹ از ناٹ سو ریکارڈڈ. سو جو اضافے کیے ہیں اس کو پٹ کرتے جائیں گے، جج سے کمپیئر کرواتے جائیں گے. تو اس سے ہم نے ایک یہ بینیفٹ لے لیا کہ یہ گواہ جو ہے اس نے تو اپنا بیان ہی بدل لیا، اور لا یہ ہے کہ جو گواہ اپنے بیان میں امپرومنٹ کرتا ہے اس کی ساری ایویڈنس کورٹ نہیں مانے گی کہ وہ گواہ جو ہے جھوٹا ہے. اچھا، یعنی کہ اگر ایک بھی تبدیلی اس میں مطلب ہوئی. میجر جو اس کا اچھا، مین ٹھیک سٹانس ہے، پہلے مثلا اس نے کہا جی گولی سینے پہ ماری، اب آ کے کہہ رہا ہے جی گولی جو ہے وکھی میں ماری، یا گولی کمر میں ماری، یا گولی ٹانگ میں ماری، یا گولی سر پہ ماری، تو یہ مٹیریل چینج. فیکٹس کے اندر ڈسٹارشن آ جاتی ہے. تو اس کے بعد تو اس کی ایویڈنس ہی ساری ختم ہو. ٹھیک ہے. ابھی دوسری سٹیج آتی ہے کراس ایگزامینیشن. ایک تو یہ ہے کہ اس کی فرسٹ اسٹیٹمنٹ سے اس کا موازنہ کرا دیا، کوروبریٹ کریں کہ اس میں امپرومنٹس جو ہیں ان کو نوٹ کروا دیا. اس کے بعد ابھی جب آپ کورٹ میں جانے سے پہلے اپنی جو آپ کا کلائنٹ ہے، ملزم ہے یا مدعی ہیں، جس کے بھی آپ وکیل ہیں، ان سے آپ جتنا ڈیٹا ہے کہ ان سے دشمنی کیا ہے، ان سے پرانا کیا رشتہ ہے، ان گواہوں میں پہلے کوئی ان پہ کوئی پرچے ہوئے ہیں، ان کا کریکٹر کیا ہے، یہ سارا ڈیٹا آپ ان سے لے لیں. سو یعنی کہ دس از دا لائرز رسپانسبلٹی کہ اس کو پتہ ہو کہ ساری سچویشن کیا ہے. یہ نہیں پتہ ہوگا تو کراس ایگزامینیشن آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. آپ نے کراس ایگزامینیشن کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں مختلف جو ہیں وہ کوشچن جو ہیں فارم کرنے ہیں. مثلا پہلا کوشچن یہ ہے کہ یہ گواہ جو ہے یہ انیمیکل ہے، یہ آپ سے دشمنی رکھتا ہے. تو پھر آپ اس کو سوال کریں گے کہ تمہیں یاد ہے تمہارا باپ محمد دین 1970 میں قتل ہو گیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں جی. اور اس کا پرچہ مقدمہ نمبر 121/70 تھانہ نواں کوٹ لاہور میں درج ہو؟ ہاں جی. اور اس کے ملزمان میں میرا باپ جو ہے، ملزم کا باپ، وہ بھی ایک شامل تھا. وہ کہو جی بالکل ٹھیک ہے. اور اس کو اس کیس میں سزا ہو گئی تھی؟ بالکل ٹھیک ہے. اور وہ پھر ہائی کورٹ سے جا کے بری ہو گیا تھا؟ وہ کہے گا بالکل ٹھیک. ابھی یہ ساری جتنی دشمنی کا ڈیٹا آپ کے پاس آپ کے کلائنٹ نے دیا تھا اس کو آپ پٹ کرتے جا رہے ہیں. جہاں وہ انکار کرتا ہے آپ کے پاس ایف آئی آر ہے، آپ کے پاس ججمنٹس ہیں. اگر وہ کہتا ہے نہیں جی ان کا نام تو نہیں تھا، تو آپ کہیں گے یہ ایف آئی آر دیکھیں، یہ 5 نمبر پہ اس ملزم کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے. پھر آپ جج کو دکھا دیں گے تو جج کہے گا compared with exhibit فلاں فلاں ایف آئی آر نمبر سچ اینڈ سچ ویئر اٹ از سو ریکارڈ. یہ آپ نے سارا اس کے 10 سوال بنتے ہیں یا 100 سوال بنتا ہے، جتنی لمبی آپ کے پاس مواد ہے سارا آپ اس کو کنفرنٹ کریں. یعنی کہ ساری چیزیں جو ہے آپ اچھے سے کھنگال لیں اس سے. کنفرنٹ کرائیں. یہ پہلے کر کے جانا. کورٹ میں تو آپ نے ریڈی پورے پیجز پہ آپ کے سوال لکھے ہوئے ہیں کہ یہ دشمنی ہے، یہ پٹ کرنا ہے، یہ سوال کرنا ہے، یہ آپ نے ایک بنایا ہوا تاکہ کوئکلی جو ہے آپ پوچھتے جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں آپ کا جو بندہ ہے، جو کلائنٹ ہے، اس نے کہا جی یہ گواہ جو ہے یہ موقع پہ نہیں تھا. تو آپ نے اس کو پوچھا کہ یہ کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا جی یہ وقوع سے 100 میل دور رہتا ہے یا 50 میل دور اس کا رہتا ہے، گھر، بزنس، نوکری جو بھی ہے اتنی دور ہے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ چانس وٹنس ہے. ڈائریکٹ وٹنس نہیں ہے اس نہیں، ڈائریکٹ نہیں، چانس وٹنس. چانس وٹنس ہم اس کو کہتے ہیں
کہ جس کا عام روٹین جو اس کی زندگی کی صبح و شام روٹین وہ نہیں ہے، اس کو عام حالات میں اس جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے. عام حالات پہ اس کو 50 میل 100 میل دور جہاں اس کا گھر ہے اس کو وہاں ہونا چاہیے. تو اسپیسیفک اس دن پہ اس کا وہاں پہ تو موجودگی یہ ایکسٹرا کہتا ہے آرڈنری ہے. میں ادھر ہوں. تو یہ بات جو ہے اس میں کورٹ نے پہلے لا نے یہ لے ڈاؤن کر دیا ہوا ہے کہ سب سے پہلے یہ اس گواہ کے ذمے ہے کہ وہ اپنی سیٹسفیکٹری ایکسپلینیشن دے کہ میں وہاں اس دن کیوں تھا. جو عام پروڈنٹ بندہ، جو عام انسان ہے، جو جج نہیں ہے، وکیل نہیں ہے، وہ مان لے کہ ہاں ایسے ہو سکتا ہے. اگر وہی نہیں مانتا تو پھر وہ بھی کیا. پھر اس گواہ کو آپ یہ کہیں گے کہ تم کہاں رہتے ہو؟ وہ کہے گا جی میں سرگودے میں رہتا ہوں. یہ قتل کہاں ہوا؟ کہ جی لاہور میں ہوا. تو آپ جہاں رہتے ہیں وہاں سے یہ جگہ جہاں قتل ہوا ہے اس کا کتنا فاصلہ ہے؟ وہ کہے گا جی 100 میل. پھر اگر آپ اچھے وکیل ہیں، مطلب اگر آپ برے وکیل ہیں تو آپ ایک دم سے پوچھیں گے تو لاہور کی کرنا ہے ایسے؟ تو وہ گھڑا ہوا جواب جو اس کو پہلے سے بتایا ہے وہ بتا دیں. تو آپ اس کی بجائے کہ آپ کا ڈائریکٹ یہی سوال کر دیں، آپ کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کی جو روٹین ہے صبح اٹھ کے رات کو سونے کی عام زندگی میں بالکل بھولے سے سادہ سے بن کے کہ اچھا تسی روٹین صبح کتنے بجے اٹھ جاندے؟ میں تو صبح نماز پڑھنا جی اٹھ کے. اچھا پھر کی کر دے؟ میں ناشتہ کرنا. پھر کام کی کر دے ہو؟ کہ جی میں ذمہ دار ہے، میں اپنا ذمہ دار کرنا، یا میں فلاں دفتر چ ملازم ہوں، یا میں فلاں اسکول میں ٹیچر ہوں. تو آپ پوچھیں گے کہ اچھا کتنے بجے آپ پھر اپنے کام پہ چلے جاتا ہوں؟ کہا گا جی میں 8 بجے 9 بجے چلا جاتا ہوں. تو کتنے بجے تک آپ اپنا کام کرتے ہیں؟ کہے گا جی اسکول ہے تو 2 بجے تک، سرکاری دفتر ہے تو 3 بجے 5-6 بجے تک، کیا تو ذمہ دار ہے تو اپنا میں جی اتنے بجے تک. اچھا ٹھیک. پھر لنچ وہیں کرتے ہو؟ وہ ان سوالوں کے لیے چونکہ وہ تیار نہیں ہے، پھر وہ ایسے سے جو ہاں جی اتھے ہی کرنے جی. ٹھیک، گھر سے لے کے جاتے ہو ساتھ میں؟ ہاں جی. تو اس کو آپ کرتے کرتے اس کے کام سے ابھی کہیں جی اچھا جی کام مکن دے بعد پھر کدھر جاندے ہو؟ جی کدھر جانا ہے؟ پھر گھر آ جانے. اچھا کنے کے بجے گھر آ جانے؟ 4 بجے 5 بجے. پھر کی کر دے ہو گھر آ کے؟ کچھ نہیں جی گھر آ کے بس پھر اپنے بچیاں نال ٹی وی دیکھ دے ہو گے؟ ہاں جی ٹی وی دیکھ لیں. پھر عشاء دی نماز مسیتے پڑھن چلے جاندے ہو گے؟ ہاں جی بالکل میں عشاء دی نماز مسیتے ہی پڑھنا. اب وہ سمجھ رہا ہے کہ بڑا اچھا میں کوئی ٹھیک ڈائریکشن میں، اور نماز پڑھ کے آ کے پھر سو جاتے ہیں ان کے. ہاں جی یہ آپ روٹین میں صبح و شام آپ کا یہی روٹین ہے. ہاں جی. تو اس کے بعد آپ اگر اس کو نہ بھی پوچھیں کہ اس دن تم کیا لینے لاہور گئے ہوئے تھے تو پھر بھی ٹھیک ہے. بلکہ میں تو اگر میں وکیل ہوں تو میں پوچھوں گا ہی نہیں. کیوں کہ لا کہتا ہے کہ یہ اس کے ذمہ تھا کہ وہ ایکسپلین کرتا کہ میں کیوں گیا تھا. اپنی روٹین سے ہٹ کے میں نے کیوں میں کام نے کیا. اس کی ساری جو روٹین ہے وہ ریکارڈ پہ لے آیا ہوں کہ یہ اس کی روٹین ہے. اور آرڈنری کورس آف بزنس میں ہیومن کنڈکٹ میں یہ کہتا ہے جی میں تو اپنی چاچی نو ملن آ گیا سی تو وہ کرنے آ گیا تھا، تو یہ اس میں فٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو ہم نے اچھے وکیل نے ثابت کیا کرنا ہے؟ 1 کہ یہ جھوٹی گواہی اس لیے دے رہا ہے کہ اس کی دشمنی ہے ہم سے. یہ جھوٹی گواہی اس کی پکڑی گئی ہے چونکہ یہ تو چانس وٹنس ہے، یہ تو رہتا ہی 100 میل دور ہے، اور یہ ہم نے ثابت کر دیا. تو سر یہ والا جو پرنسپل ہے آف ایکچولی کراس ایگزامننگ وٹنسز، ڈز دس اپلائی
ہر طرح کے فوجداری مقدمات میں؟ یہ فوجداری میں بھی اپلائی کرے گا، سول میں بھی کرے گا۔ اچھا، سول میں بھی جو مقدمہ عدالت میں چلنا ہے، وہ سول ہو یا فوجداری ہو، اس میں چونکہ گواہوں نے آنا ہے، ہر پارٹی جو اپنا کلیم کر رہی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کو وٹنس چاہیے، اور ان کے وٹنس جو آئیں گے وہ تو طوطے کی طرح جو رٹایا ہوا انہوں نے اپنا بیان دے دینا، جس کو ہم ایگزامینیشن چیف کہتے ہیں۔ پھر اس کا سچ نکالنے کے لیے جو ٹول اب تک ہسٹری میں، لیگل ہسٹری میں لیگل ایکسپرٹس نے نکالا، وہ صرف کراس ایگزامینیشن۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ اس گواہ کو کورٹ کے سامنے ننگا کیا جائے کہ بھئی تم جھوٹے آدمی ہو، اور نہ تم موقع پہ تھے، اور صحیح، تم دشمنی کی وجہ سے یا اس پارٹی کے ساتھ دوستی کی وجہ سے یہ گواہی دے رہے۔ صحیح۔ پھر ہے کریکٹر، اچھا، ایک تیسری بات، یہ تو ابھی دو آئیں کہ گواہ نیمیکل ہے، گواہ چانس وٹنس ہے۔ ابھی تھرڈ پریپوزیشن یہ ہے کہ گواہ جو ہے بیڈ کریکٹر ہے، یہ اس قسم کا فضول آدمی کہ یہ جو مرضی کہہ دے، جیسے ہم کہتے ہیں مصدقہ اس کی تتے توے تے رکھ دے، تو اس کی بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فراڈلنٹ ہے، کرمنل ہے۔ اس کا ابھی آپ کی پارٹی نے آپ کو 10 ایف آئی آریں تھما دی، کسی سے فراڈ کیا ہوا ہے اس کی ایف آئی آر ہے، کسی سو کے بیسیکلی اس ساتھ کی وٹنس کو اور ہی آپ کیا ہوا ہے اس کی ٹھیک ایویڈنس ہے۔ تو اب وہ سارا ریکارڈ آپ کو اس کو پٹ کرنا شروع کرتا ہے کہ تیرے بارے تیرا ہے کہ تو فراڈی آدمی، کہ نہیں جی نہیں، بالکل غلط، وہاں پہ آپ بالکل ایویڈنس غلط ہے، دکھانا شروع کر اے دیں۔ دیکھ تیرے خلاف فراڈ کا پرچہ درج ہوا ہے، ایف آئی آر نمبر فلانی، اس کا پورا دینا ہے، اس کو ریکارڈ پہ لانا ہے۔ سو سر، یعنی کہ جو وکیل ہوتے ہیں، اسپیشلی اے ڈیفینس لائر، اف ہی از ڈیفینڈنگ سم ون، ہی ہیز ٹو گو دا ایکسٹرا مائل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کیس پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ریلیونٹ آپ نے جب سائٹیشنز دینی ہوتی ہیں، جس طرح آپ اپنا مارک کر کے بتاتے ہیں کہ فلانے ججمنٹ کے اندر یہ بات آئی تھی، فلانے ججمنٹ میں یہ آئی تھی، اٹ انٹیلز اے لاٹ آف ہوم ورک آن دا لائرز اینڈ آلسو۔ یہ تو صرف اس کو پتہ چلتا ہے نا جو تیار کر رہا ہے، باقی عام بندے کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس پہ کیا کیا کس کس پروسیس سے گزر کے یہ چیز فائنلی بن کے آ گئی۔ تو سر، کیا آپ کیا لیکس دیکھتے ہیں، اسپیشلی اف آئی ٹاک ان کانٹیکسٹ ود ہمارے آج کل کے وکلا، ینگ وکلا، اینڈ اسپیشلی اگر میں اس میں مینشن کروں کہ ہمارے جو ہیں ریلیجس مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے وکلا، ان کے لیے آپ کہاں وہ لیکس دیکھتے ہیں؟ کیا ہے ہمارے آج کل کے وکلا کا جو آپ ان کا یو سی دیم ایز، ڈو یو سی دا کوالٹی آف لائرز امپروونگ، یا کیا ہے ان کا؟ واٹ از یور اوپینین؟ مطلب ون لائنر میں کہوں گا کہ، بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ اس جواب میں دوں گا کہ چودھری افتخار صاحب ہوتے تھے، یہ فواد چودھری جو ہمارے ابھی فیڈرل منسٹر ہیں، ان کے چچا تھے، ہاں جی، وہ ہمارے چیف جسٹس رہے لاہور ہائی کورٹ کے 5 سال، 2002 سے 2007 تک، پہلے جج رہے بہت سال۔ تو بڑے ہی زبردست آدمی تھے، بڑے لائق فائق اور کمال کے چودھری، تو ہمارے بڑے بھائیوں جیسے تھے، ہمیں بالکل ایسی رسائی تھی، رات 2 بجے بھی اندر، جب جی چاہے۔ تو ایک دن میں اور وہ بیٹھے ہوئے تھے چیف جسٹس کے چیمبر میں، تو مجھے کہنے لگے، وہ پنجابی بولتے تھے، کہندے چوئی جی دسو کہ اے جڑی وکالت تباہی اللہ چلی گئی ہے، ڈاؤن ورڈ چلی گئی ہے، یہ قصور کدا ہے، ججاں دا کہ وکیلاں دا؟ تو ابھی میں نے مطلب چیف جسٹس کے چیمبر میں بیٹھ کے آپ یہ کہیں کہ ججوں کا، تو یہ مطلب ویسے ہی ڈسکرٹیس بھی ہے، اور ویسے بھی کہیں گے تو آئندہ وہ شاید آپ کو گھسنے ہی نہ دیں۔ تو میں نے ان کو کہا جی وکیلوں کا، کہنے لگے نہیں، تسی
ایمانداری نال جواب نہیں دیتا. تو میں کہ جی تسی دے دے. کہنے لگے قصور ہے ججاں دا. تو میں حیران ہوا. میں کہ جی وہ کیسے؟ کہنے لگے تم ایک کیس کو تیار کرنے کے لیے 10 دن لگاتے ہو. تم آ کے تمہارا کیس کال ہوتا ہے, کھڑے ہوتے ہو, میں تم پہ سوالوں کی بمبارڈمنٹ شروع کر دیتا ہوں. تو تم نے جیسے کیس تیار کیا ہوا ہے سیکوینس سارا وہ تو تم ویسے بھول گئے, اور میں تمہیں 5-7 سوال کر کے ان کا ادھر ادھر کر کے میں ڈسمس کر دیتا ہوں. دوسرا کیس لاتے ہو پھر 10 دن لگا کے پھر میں یہی کرتا ہوں. جب میں تمہارے 10 کیس ایسے ڈسمس کروں گا تو پھر پڑھنا چاہو گے؟ میں کہ جی نہیں. کہتے اس لیے ججوں کا قصور اس لیے ہے کہ ججوں کو چاہیے کہ وکیل کو کم از کم 3 سے 5 منٹ جو ہے چپ کر کے, کہتے ہیں کہ بولنے کے پیسے وکیل کو ملتے ہیں. انہوں نے کہا ججوں کو سننے جج کے ملتے کو ہیں. بولنے کے نہیں ملتے ہیں, لیکن یہاں صرف جج ہی بولتے جاتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ سٹینڈرڈ روز بروز نیچے کو گر رہا. اس کی سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی, آپ کہیں جی ایک وجہ کیا ہے, تو میں کہوں گا یہ جو بار ایسوسیشن کے الیکشنز ہیں یہ وکلا کی تباہی کی طرف روز بروز سپیڈ سے بڑھتا ہوا قدم جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ لا کر کے آ رہے ہیں لڑکے لڑکیاں, وہ کسی نہ کسی وکیل کے پاس ان کو 6 مہینے کی تو ویسے اپرینٹس کرنی پڑتی. اور بائی اینڈ لارج یہ وہ دفتر ہیں جہاں سیاست ہو رہی. وہ وکیل جو الیکشن لڑنے والا ہے ادھر یہ 10-10, 20-20, 50-50 کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی ہوئی کہ ان کا فائدہ اٹھاؤ. تو وہ سارا ہی سال الیکشن چلتے رہتے. یہ 20 کلو مچھی آ گئی جی, 6 من مچھی آ گئی جی, 10 من مچھی آ گئی, یہ جناب فلاں ہوٹل میں ککڑ پک رہے ہیں, پی سی میں ہائی ٹی چل رہی ہے. تو عام سے لڑکے جنہوں نے یہ نہیں دیکھا, اور وہ بھی لوگ جنہوں نے دیکھا ہوا ان کی شاید آنکھوں کی بھوک جو ہے نا وہ نہیں بھر رہی. تو یہ گھر سے آتے ہیں وکالت سیکھنے یا وکالت کرنے, ادھر پہنچ کے یہ سارے دن بار روم میں بیٹھ تو کے بیسیکلی دے آر وہ اس میں یہ پالیٹکس جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کر رہی ہے ان کو ان کے اصل ٹائم مقصد ضائع سے. کر رہے ہیں, تباہی پھیل رہی ہے. اور دوسری وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے, جو 2000 میں جب میں لاہور ہائی کورٹ بار کا وائس پریزیڈنٹ تھا, تو میں نے تب چیف جسٹس ہمارے ہوتے تھے فلک شیر صاحب, تو مجھے کہنے لگے 10 کوئی ایس شعبے نو بہتری دے کوئی طریقہ 10 کو کری. میں کہا جی یہ پرائیویٹ لا کالج جو کھل رہے ہیں ابھی شروع ہونے لگے, ان کو بند کرو. تو ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمارا ان سے کیا تعلق ہے. میں کہ جی یہ تباہی کر دیں گے, ککھ نہیں رہے گا, لیکن ان کو نہیں سمجھ. اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ پرائیویٹ لا کالج کہ ہر گاؤں میں ہر محلے میں ایک پرائیویٹ لا کالج کھلا ہوا ہے, جہاں پہ بس فیسیں لی جا رہی, نہ کو پڑھانا نہ ٹریننگ نہ ککھ. اور تیسرا یہ ہے, آپ جب باہر جاتے ہیں انگلینڈ میں, امریکہ میں, یورپ میں, تو وہاں پہ ایتھکس جو ہیں نا وکالت کے وکیل کے جو ایتھکس ہیں ان کا باقاعدہ آپ کو ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. ابھی ہمارے بھی انہوں نے 5 سال والے کورس میں شروع کیا. تو سب سے زیادہ زور جو ہے ادھر پڑھائی میں ایتھکس پہ دیا جاتا ہے. صحیح. ہمارے یہاں عالم یہ ہے کہ وکیل کے دفتر میں یہ جنرلائز میں کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے 1-2-5% لوگ اچھے بھی ہوں یہاں پہ, اگر کوئی مناسب منہ متھے لگتی کوئی عورت چلی گئی کسی مقدمے کے لیے تو وہ صاف ستھری بچ کے نہیں آ سکتی. مطلب ہمارے ایتھکس اور مورالٹی کا یہ حال ہو چکا.
اگر وکیل نے دستخط کروا لیے ہیں کسی کے اسٹامپ پہ، کاغذوں پہ، ہم اکثر کرواتے ہیں، سادہ کاغذوں پہ بھی جو ٹائپ کرنا ہوگا کر لیں گے، اس سے لوگوں نے باقاعدہ ایگریمنٹ ٹو سیل بنا لیے کلائنٹوں کی تو بیسیکلی وہ انہوں نے اپنا اور کرمنل ایٹیچیوڈ اس درجے کا پھیلتا جا رہا ہے. اچھا صاحب، اب ایک جو آپ سے میں نے اس میں سوال کے شروع میں بھی پوچھا تھا کہ ابھی جو اس ٹائم پہ اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں، ایک تو ہو گئے میجورٹی کے جو ہیں ہمارے ینگ وکلا، لیکن اگر ہم مائنورٹی کے وکلا کی بات کریں تو ویئر ڈو یو سی دا لیکس؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ چونکہ مسلمانوں کا ملک ہے میجورٹی کے طور پہ، اور کرسچن جو ہیں وہ کوئی 2.25% ٹوٹل پاپولیشن کا پاکستان کا ہیں، تو عام طور پہ مثلا آپ انگلینڈ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، آپ وہاں پریکٹس شروع کریں تو آپ کے پاس گورے کلائنٹ نہیں آئیں گے، وہ گورے وکیل کے پاس چلیں گے. نارمل ہے، ہیومن ایٹیچیوڈ ہے. تو ایک تو بہت یہ جو 98% کلائنٹس ہیں وہ اپنے کمیونٹی میں چلے جائیں، تو ان کے پاس کام ہی کم آتا ہے. یہ پہلی بات ہے، پریکٹس اس طرح سے ان کی از چلنے کا ریسٹرکٹڈ. چانس ہی نہیں اچھا. ہے، ہی نہیں. اچھا، یہ ہو گیا 1. دوسرا یہ ہے کہ بائی اینڈ لارج وہ آ کے جو جوائن کر رہے ہیں مختلف آفیسز کو، اس میں بھی ابھی چونکہ کافی کرسچنز لائر ہو چکے ہیں، وہ اپنے کرسچن لائرز کی طرف آ جاتے ہیں. تو مجھے یہ ہے کہ ان میں پڑھنے لکھنے کا شوق جو ہے ان میں بھی اور سب میں بھی آلموسٹ نہ ہونے کے برابر. مثلا میں 66 سال کی عمر میں آج 40 سال وکالت کر کے آج بھی جتنے نئے ججمنٹس سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹس کی ہمارے ریفرنس بک میں چھپنی ہیں، مہینے کے مہینے آنی ہیں، تو ہارڈلی جب تک وہ ساری ختم نہیں 1-2 دن میں ہو جانی، میں ان کی جان ہی نہیں چھوڑی. تو آپ اپڈیٹ ہو جاتے ہیں، اچھا فلاں پوائنٹ پہ ابھی سپریم کورٹ نے ان کو اپنا بدل لیا ہے، ویو کر لیا ہے. صحیح. تو جب تک وکیل پڑھے گا نہیں تک وہ وکیل نہیں بن سکتا کسی بھی صورت میں. اچھا وکیل نہیں بن سکتا. وکیل ہی نہیں بن سکتا. اچھا بیسک اچھا کی اگلی شرط. ٹھیک ہے. اچھا تو جو ہے نا بننے میں ویسے ہی پہلے 15-20 ہاں سال جی، ویسے ایکسپیرینس کے گزریں ساتھ گے، ساتھ. اور پھر اچھے کی طرف آپ چلیں گے. ٹھیک ہے. وہ بھی تب چلیں گے جب آپ کو پڑھنے کا شوق پڑے. اچھا سیف صاحب، ایک اور ہے ذرا آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 14 فروری آ رہا ہے، ویلنٹائنز ڈے ہے، تو اس پہ ہمیں 2-3 ہمارے جو ہیں ویورز ان کی طرف سے یہ پوچھا گیا کہ جی ہمیں بتائیں کہ یہ جو پولیس پارکس میں چلی جاتی ہے یا ریسٹورانٹس میں جاتی ہے یا کہیں پہ جاتی ہے اینڈ دے اسٹارٹ ہراسنگ کپلس، واٹ از دا لیگل ان کے پاس وہ کہ وہ یہ کر سکتے ہیں؟ بس میں ان سارے کپلز کو، نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ جو پہلے قانون ہوتے تھے جس میں اپنی مرضی کے ساتھ بھی جو انٹرکورس تھا لڑکے لڑکی کا بغیر شادی کیے، وہ جرم تھا. حدود آرڈیننس کے انڈر. اب جو ہے 2006 میں وومن پروٹیکشن ایکٹ کے تحت جو امینڈمنٹ ہوئی لاء میں، اس میں یہ آ گیا ہے کہ مرضی کے ساتھ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو کوئی دنیا کا شخص نہیں پوچھ سکتا. نہیں تو سر، یہ تو آئے دن اخباروں میں خبریں نکلتی رہتی ہیں کہ پولیس نے چھاپہ مارا گیسٹ ہاؤسز میں، ہوٹلز میں، کپلز پکڑ لیے. وہ بالکل غلط ہے. میں آپ کو کس وقت اس پہ آپ پورا پروگرام ہی کر لیں، میں آپ کو تمام جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں وہ ہم اپنے سننے چلیں اس والوں کے اوپر کو ہم تمام بلکہ 1 بائی 1 نکال کے نا، ابھی اس کا کرکس یہ ہے کہ اگر یہ کسی کو پکڑیں کہ جی یہ تو انٹر کورس کر رہے ہیں
یہ پاک میں تو میکسیمم جفی ڈالی ہوگی, ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوگا, یا سر ایون اگر ساتھ بھی گپے بیٹھے ہوں. لگا رہے ہوں گے, اس کو چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں انٹر کورس کرتے پکڑ لیے, اور اس کا یہ پرچہ نہیں دے سکتے, اس کا یہ استغاثہ بنا کے بھیج سکتے ہیں میجسٹریٹ کے پاس. اور اس میں شرط, ابھی سخت شرط قانون میں یہ لگ گئی کہ اگر وہ استغاثے میں بری ہو گیا ملزم, تو اتنی سزا جتنی سزا اس جرم کی تھی اتنی پھر اس پولیس والے کو بھی ملے گی جس نے استغاثہ بھیجا ہے, ان گواہوں کا نہیں تو بھی سر اگر لا نہیں ہے تو وہ استغاثہ کیا بنائیں گے اس کے اوپر؟ وہ ایک تو ہے نا پرچہ درج کرتے ہیں. اچھا, پرچہ اور ہے, پرچے کا مطلب ہے کہ کوگنیزیبل فینس ہے, پرچہ دیا, گرفتار کر کے تھانے لے گئے, جیل میں ڈال دی. استغاثہ یہ ہے کہ آپ شکایت کی ہے آپ نے مجسٹریٹ کو کہ یہ ہوا ہے, اچھا, اور پہلے ثابت کرو, گواہیاں لاؤ. ان کو کچھ نہیں ہوا, نہ اس کو پکڑ سکتے ہیں, نہ ان کو انگلی لگا سکتے ہیں. میجسٹریٹ کے جاؤ, ادھر گواہیاں دو, وہ پہلے آپ کی گواہیوں کو دیکھے, پھر ان کو سمن کرے, پھر آپ کی تمام شہادت چلا کے اگر میجسٹریٹ کہتا ہے کہ کیس ثابت نہیں ہوا تو دونوں میں سے ایک کو سزا ملنی. اگر ملزم بری ہو گیا تو یہ پولیس والے جیل میں جائیں. اچھا, تو اس لیے ان سب کو آپ بتا دیں کہ جب بھی کوئی پولیس والا آپ کو پکڑتا ہے آ کے, تو فوری طور پہ آپ 15 پہ ٹیلی فون کریں کہ جی ہم یہاں لارنس میں بیٹھے ہیں, جہاں بھی بیٹھے ہیں, یہ پولیس والوں نے ہمیں پکڑ لیا ہے. تو اور اس کو کہیں چلیں ہمارے تھانے لے جاؤ, ہم تھانے چلتے ہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی بیچاری اپنے گھر سے بھاگ کے اس دوست کے ساتھ بیٹھی ہے, وہ ڈر کے روتے پیٹتے, اس بلیک میلنگ کے پیسے ہیں, کوئی لیگل اس کے اوپر یعنی کہ زیرو بھی the نہیں, police cannot transgress صفر اپنی بھی authority نہیں, اس چیز میں. پکڑ ہی نہیں سکتی, پوچھ بھی نہیں سکتی. اچھا, چلیں سر اس پہ تو ہم مزے کریں, آپ پوری اپنی ویلنٹائن منائیں, کوئی ایشو نہیں. نہیں جی, میں نے مناسب سمجھا کیونکہ جب آئے ہمارے پاس ایک کوریز, انہوں نے کہا کہ جی یہ ضرور اس پہ ہمیں لیگل اوپینین چاہیے کہ پولیس کے پاس کیا لیگل گراؤنڈز ہیں کہ وہ اس طرح سے آ کے جو ہراس کرتے ہیں کپلز کو یا تنگ کرتے ہیں, اور لوگ یہ بچے ڈر ایسے بھی ہی جاتے ہیں. ہے کہ پولیس نہ بھی ہو, کوئی عام گنڈا آ کے اس کو ہراس کر, یہ ایسے ہی. اچھا, پولیس سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں پکڑ کے لے جائیں گے, ہماری ماں کو پتہ چل جائے گا, پرچہ ہو جائے گا, اخبار پہ آ جائے گا. سو لیکن بیسیکلی بلیک میل کا بلیک ایک میل ہے, وہ آپ تھانے چلے جائیں گے تو ان کو ہی ادھر کوئی 4 لتر پڑیں گے, آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اچھا, چلیں سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم آج کا. جی ویورز, آپ نے آج کی بات چیت سنی. سیف صاحب نے جس طور سے الیبوریٹ کیا ہے کہ ایک اچھے وکیل کے لیے کیا ایلیمنٹس ہونے ضروری ہیں, وی ہوپ کہ وکالت کے شعبے سے منسلک افراد, خاص طور پہ ہمارے نوجوان وکلا, ان باتوں سے مستفید ہوں گے. اپنے کامنٹس اور فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ ہم اگلے پروگرام میں کن ایشوز کے اوپر بات کریں سیف صاحب سے. شکریہ.